अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। रूस ने यूक्रेन पर 3 अतराफ से हमला कर दिया है और यूक्रेन पर कब्ज़े के अमल का आगाज़ जो है वो हो गया है। इस हवाले से अलग सुबह जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तकरीर थी, उसके अंदर एक गुस्सा भी था और एक बेजारी भी थी, और उन्होंने ये बात कही कि एक फ़ौजी ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। यूक्रेन के फ़ौजी जो है हथियार रख दें, घरों को चले जाएं, कुछ नहीं होगा। मगर अब उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर कुछ उन्होंने करने का सोचा तो ऐसा जवाब मिलेगा जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। उसका ज़ाहिर है रद्द अमल मगरबी दुनिया से भी आया है और बड़ा शदीद रद्द अमल आया है। नेटो की तरफ से यूरोपियन यूनियन ने जो है वो कुछ इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा दी हैं, और ज़ाहिर है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन जो हैं उन्होंने भी इस पे बोरिस जॉनसन जो हैं उन्होंने भी ख़िताब किया है और इसको बड़ा एक तशवीशनाक और काबिल मज़म्मत सूरत हाल जो है करार दिया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन वो भी आज आवाम से ख़िताब कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 3000 मज़ीद फ़ौजी जो हैं वो इलाके में भेजे हैं। नेटो जो है उसका रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है, और ज़ाहिर है कि ये सारी सूरत हाल जो है एक गंभीरता की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रूस जो है उसको अंदाज़ा था कि ये रद्द-ए-अमल आएगा, और ज़ाहिर है उसने किसी भी रद्द-ए-अमल की परवाह किए बग़ैर ये अमली कदम जो है उठाया है। क्या रूस जो है वो इन तमाम ख़दशात से जो है वो मुबर्रा है, और ज़ाहिर है कि अब ये जो सिलसिले का आगाज़ हुआ है और जिसको यूरोप जो है वो अपने दरवाज़े के ऊपर एक जंग करार दे रहा है, और जर्मनी जो है उसने भी जो गैस पाइपलाइन रूस से आ रही है उसको बंद कर दिया है, तो ये मामलात आगे किस तरफ जाएंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो रूस में हैं, और उनकी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई है, और ये गैर मामूली हालात में गैर मामूली वक्त के ऊपर एक गैर मामूली मुलाकात है, और ज़ाहिर है इसके नताइज क्या निकलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अमरीकी रद्द-ए-अमल इस पर आया है सामने, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ हमारी शराकतदारी है, और रूस के हवाले से अपने जो उनके ख़यालात आलिया हैं उससे हमने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, और हालात और वाक़यात जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ अनफोल्ड हो रहे हैं। कैफ में रूसी अफ़वाज जो हैं वो दाखिल हो रही हैं, और ज़ाहिर है कि जिस तर्ज़ की ये लड़ाई है मुतज़ाद इतलात तो हैं, दावे भी दोनों जानिब से किए जा रहे हैं, और ज़ाहिर है कि यूक्रेन के सदर ने आवाम से अपने ज़मीन के डिफेंडर्स के लिए खून की अपील भी की है, जो इस बात का इजहार है कि सूरत हाल इतनी आसान नहीं है। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बड़ा नाम शमशाद अहमद ख़ान, पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा रहे, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब मुमताज़ तज़िया निगार हैं। शमशाद साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ। रूस ने जो कदम उठाया है, क्या उसका रवैया जो है वो मुझे कोई परवाह नहीं है, दुनिया कुछ भी समझे वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जंग का मंजरनामा किसी सूरत में भी काबिल सताश नहीं हो सकता, बल्कि काबिल तशवीश है। तो किसी किस्म का भी कॉन्फ्लिक्ट हो, और बिलखुसूस कॉन्फ्लिक्ट ऐसे वक्त पर हो रहा हो जबकि हमारा वज़ीर आज़म एक मुल्क का दौरा कर रहा हो, तो यकीनन हमारे जहनों में बहुत से खदशात पैदा होते हैं, और ये बात समझ से बालातर नहीं है। लेकिन जो कुछ वहाँ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक तो यह है कि मैं पहले क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हैं उस हवाले से बात करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर का वहाँ होना ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर के दौरे का जो तयन था वो इस सारे यूक्रेन के मसले से बहुत पहले हो चुका था, और उनका जाना तय पा चुका था, सारे अरेंजमेंट्स हो चुके थे। और फिर ये है कि जो मेज़बान मुल्क है
یہ جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں ان کو سارا پتہ ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس دورے کو ملتوی کرنے کی خواہش کا بالکل اظہار نہیں کیا. تو یہ دورے کا ہونا ظاہر ہے کہ لازمی ایک فطری عمل تھا. اور اس میں ہمیں شمشاد صاحب، میں ذرا یہاں پر آپ سے ایک سوال ایڈ کر لوں، کیونکہ آپ نے اس دورے کی بات کی ہے اور میں آگے آپ سے تفصیلاً ذرا اسے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چلیں یہیں پر یہ سوال کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے دورہ پہلے سے طے تھا، روس جو ہے اور اس کے صدر جو ہیں ان کو پتہ تھا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان جو ہے ان کو وہ انوائٹ کر رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے سر، ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، آج دنیا ایک طرف کھڑی ہے اور ہم ایک ایسے ملک میں لینڈ کر رہے ہیں اس لمحے کے اوپر جب کہ وہ لائن کے دوسری طرف ہے. تو کیا ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اب ہماری جو دوستی اور آگے کے معاملات ہیں اس کا قبلہ بدل گیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے جو اس قسم کے خدشات رکھتی ہے، اور ہم گزشتہ 70 سال سے ایک بیلنسنگ پروسیس، پیرلس بیلنسنگ پروسیس پر عمل پیرا ہے. یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے ہمارے لیے اس قسم کی صورتحال کا. میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کے پہلے سوال کے جواب دینا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ آپ نے پھر ایک ایسا سوال کر دیا ہے جس پر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہی سوچ ہے جو پاکستان میں اس وقت بھی صورتحال کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پا رہی. ان کو یہ نہیں پتا کہ بھی اس وقت وہاں یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے یا روس کا جو رویہ ہے اس کی کیا وجہ ہے. اس کی وجہ کے بارے میں بھی تو سوچئے نا. کیا آپ بھی اس قسم کی صورتحال سے دو چار نہیں رہے گزشتہ 70 سالوں میں؟ آپ کے بغل میں افغانستان میں 20 سال جنگ کرتے رہے، آپ کو پارٹنر بنا کے کرتے رہے. کیا آپ کی کوئی صحت تھی اس کے اندر؟ تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ جو کوئی وہاں عمران خان جنگ لڑوانے نہیں گیا ہے. عمران خان وہ گیا ہے ایک دعوت نامہ جو اس مسئلے سے، اس کرائسس سے بہت پہلے طے شدہ تھا. سارے انتظامات تھے، اور کیونکہ اس وزٹ میں ایسی باتیں طے ہونی ہیں جن کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس دورے کا ہونا جو ہے وہ اس کو کینسل کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. ہم ڈپلومیٹ جو ہوتے ہیں سارے اینگلز کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس دورے کی بے وقت ضرور آپ کہہ لیجیے بیکاز آف دا سچویشن، لیکن یہ سچویشن جو ہے یہ اس دورے سے پہلے نہیں تھی اس قسم کی سچویشن. تو یہ بالکل بعد میں ہوئی ہے. تو اگر فوری طور پر دورہ ملتوی کیا جاتا تو اس کے اپنے محرکات پیدا ہو سکتے تھے جن کا آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. تو باقی اب میں دوسرے جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ اس نے یعنی وہ جو ہے کہ بھی پیوٹن نے کوئی ایسی حرکت کر دی ہے کہ بھی ہوں تسی چوپو، تو وہ چوپنے والی بات نہیں ہے. میں نے جو ابھی سوال اٹھایا ہے کہ وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے پیوٹن کو یہ اپنا قدم اٹھانا پڑا. آپ کو پتا ہے کہ اگر میکسیکو میں روس اپنے کچھ میزائل داغ دے یا وہاں پر کوئی پریزنس دے دے، تو بلکہ وہ تو کیا سوال پریکٹیکلی 1960 میں جب روس نے، سوویت یونین نے جب کیوبا میں کچھ میزائل انسٹال کر دیے تھے، تو اس وقت کی سچویشن آلموسٹ ٹریگرڈ اے گلوبل نیوکلیئر وار. کیونکہ وہ امریکہ، حالانکہ کیوبا کا کوئی تعلق فزیکل نہیں تھا امریکہ کے ساتھ، مگر امریکہ نے پھر دھمکی دی تھی کہ ہم نیوکلیئر وار کر کے تباہ کر دیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ جب امریکہ کو اس حد تک جانا پڑ گیا تھا اس وقت، تو اب روس کے بغل میں جو یوکرین سوویت یونین کا پچھلے 3 سالوں سے حصہ ہے اس علاقے کا، جو یوکرین اب بھی وہاں پر یہ آ کے نیٹو والے جو بینڈ ویگن، ملٹری بینڈ ویگن بنی ہوئی ہے امریکہ کی لڑائیوں کی، تو ان کو انسٹال کرنا ہے. تو پہلے دن سے پیوٹن نے تو کہا ہوا ہے کہ اگر آپ یوکرین میں یہ سب کریں گے تو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا. ہوگا. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے شمشاد صاحب. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جنرل صاحب، آپ نے شمشاد صاحب کی بات سنی، تفصیل سے انہوں نے بات کی ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوتے یا جانا جو ہے وہ ضروری تھا، اور وزیر اعظم وہاں پر گئے بھی ہیں. جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے،
اس میں مقتدرہ کا بڑا ایک کردار ہے اور رول ہے اور وہ حاوی ہیں۔ ہمارا امریکہ کے ساتھ اس نہج کے اوپر ایک بڑا قریبی تعلق رہا ہے اور ہے بھی۔ وہ الگ بات ہے کہ بائیڈن صاحب کے آنے کے بعد کچھ معاملات جو ہیں وہ بدلے ضرور ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں، اس دورے کے نتیجے میں ہم نے اپنا راستہ جو ہے اس کا اب ذرا مختلف تعین کیا ہے پچھلے 70 برسوں کی نسبت؟ دیکھیے، پرائم منسٹر کا یہ دورہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے، برطانیہ کے خلاف نہیں ہے، بھارت کے خلاف نہیں ہے پاکستان۔ ہم زیرو سم گیم کے اس دائرے میں قید ہیں۔ آج کی دنیا بہت بدل چکی ہے، اور شمشاد صاحب سے بہتر کون بتا سکتا ہے یہ؟ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں۔ جب امریکن سے کہا گیا کہ بھی آپ بھارت کے ساتھ اتنی پنگے کیوں بڑھا رہے ہیں جو پاکستان کی شدید دشمن ہے، انہوں نے کہا جی کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے اپنے تعلقات ڈفرنٹ نیچر کے ہیں، ڈفرنٹ لیول کے ہیں۔ تو اب پاکستان اگر روس سے تعلقات استوار کر رہا ہے تو وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے، وہ پاکستان کے لیے ہیں۔ پاکستان اور روس کا آپس کا معاملہ ہے، اس میں امریکہ کی دخل اندازی یا امریکہ کا غصہ ہونا یا امریکہ کا مجھے سمجھ تو آتا ہے، لیکن پاکستان کے پاس بڑا اچھا ایک آرگومنٹ ہے۔ جنرل صاحب، سوال یہ ہے کہ جب امریکی مفاد انٹرینچڈ ہو اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو یہاں پر اثر و رسوخ ہمارے اندر پایا جاتا ہے وہ اتنا گہرا ہو، تو یہ جو آپ آرگومنٹ اس وقت پیش کر رہے ہیں، اس سے پہلے اس استدلال کی کیوں نفی کی جاتی رہی ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے بھی پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے، جس طرح ابھی آپ نے خان صاحب کی بات بھی سنی کہ ہم نے کوشش کی ہر جگہ پہ کہ ہم بڑا ایک ڈیلیکیٹ قسم کا بیلنسنگ ایکٹ کرتے رہیں، کبھی کامیاب ہوئے کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کے اور چین کے آپس میں مخاصمت تو کچھ جھکی چھپی نہیں ہے، لیکن تجارت چل رہی ہے ان کی۔ پاکستان نے کبھی اس بات پہ اعتراض نہیں کیا۔ آج امریکن کا جو رویہ تھا، جو پاکستان کے بارے میں سوالات کے جواب میں بڑا واضح تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان is America's burden and must do as America wants۔ اب ہمیں پاکستان کو اس سے باہر نکلنے کی اگر ہم کوشش کر رہے ہیں تو پاکستانیوں کو اس پہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سے باہر نکلتے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیے، جو تو امریکہ بہادر کرے وہ تو سب جائز ہے۔ عراق پہ چڑھ دوڑا، جائز ہے، یو این بھی ان کے ساتھ لگ گیا۔ افغانستان کو تباہ کر دیا، وہ بھی جائز ہے، یو این پہ چڑھ دوڑا۔ اب افغانستان کے فنڈز اس نے فریز کر دیے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ 20 سال تک اس ملک کو تباہ کرنے کے بعد، لاکھوں عراقیوں کو قتل کرنے کے بعد، سیریا میں خون بہانے کے بعد اس قدر زیادہ، وہ سب جائز ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک دن اٹھتے ہیں اور گولان ہائٹس تحفے کے طور پہ اسرائیل کو بخش دیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ بھئی روس کے اپنے تعلق، اپنے جو انٹرسٹ ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ میں آتا ہوں جنرل صاحب، اب جی شمشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بات ہے کہ ہم آپ نے بھی کہا اور جنرل صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے دفاعی معاملات امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہمارا جو عسکری مشینری ہے وہ بنیادی طور پر امریکن ہے۔ ہمارے اقتصادی معاملات جو ہیں ان اداروں سے وابستہ ہیں جو بنیادی طور پر یا تو امریکہ براہ راست امریکہ کے زیر اثر ہیں، اور ادھر کی ایک نوڈ جو ہے وہ ہمارے لیے راستہ ہموار کرتی ہے، اور اس وقت ہم ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے۔ تو یہ جو اب یہ سوچ ہے یا جو ڈیلیکیٹ توازن کی جنرل صاحب بات کر رہے تھے، مطلب جو پچھلی ہماری تاریخ ہے اس میں تجارت کا حجم دیکھ لیجئے، تعاون کے معاملہ دیکھ لیجئے، دفاعی صورتحال دیکھ لیجئے، یہ تو ابھی حال ہی میں آ کے فوجی مشقیں بھی روس کے ساتھ شروع ہوئی ہیں۔ تو میرا صرف یہ ایک سوال ہے کہ اس حساس موقع کے اوپر اس دورے کی ٹائمنگ اور یہ صورتحال، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی حساس موقع نہیں ہوتا جب دو ملکوں کے درمیان تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے، اور
یہ جنرل صاحب نے جس طرح کہا یہ دورہ کوئی امریکہ کے خلاف نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک آزاد خارجہ پالیسی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے مفادات میں اپنی پالیسی کیا بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں، یہ صرف ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اور یہ بدقسمتی ہے، میں مانتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آئی ایم ایف کے سامنے ہم آج یہی اب شمشاد صاحب، یہ جو آپ نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، سر آپ اس کا بالکل صحیح جواب دیں گے، یہ آپ اسی لائن پہ جا رہے ہیں، لیکن ایک جملہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں سوال کی صورت میں، کیا غلام اقتصادی ملک آزاد خارجہ پالیسی کو جنم دے سکتا ہے؟ یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی تو وقت آتا ہے آزاد بننے کا، آپ وہ بھی حق چھوڑنا چاہتے ہیں. یعنی یہ صرف اس وجہ سے کہ وہی پالیسی جس طرح پہلے حکمران کیا کرتے تھے، وہ امریکہ کی آنکھیں دیکھتے تھے کہ امریکہ کی خواہش کیا ہے، اور اس کے مطابق ان کے کہے بغیر پالیسی وہ بنا دیتے تھے جو امریکہ چاہتا تھا. یہ تھا پرانا قصہ. اب پہلی دفعہ ایک ایسا حکمران بیٹھا ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ کو اتنا بات یہ پسند نہیں کہ انہوں نے عمران خان کو ابھی تک کوئی انہوں نے رابطہ نہیں کیا، اسی وجہ سے کہ وہ اپنی ناراضگی بتانا چاہتے ہیں عمران خان کہ دیکھو تم ہمیں ناراض کر رہے ہو. مگر عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ آیا ہے پاکستان کے حق میں بات کرنے کے لیے، اور اس نے کبھی بھی اس بارے میں کسی خوف کے بغیر جو بات پاکستان کے مفاد میں ہے وہ کہی ہے، چاہے وہ کشمیر کے مسئلے پر ہو، افغانستان کے مسئلے پر ہو، چین کے مسئلے پر ہو، اور روس کے مسئلے پر ہو. ابھی بھی عمران خان برابر یہ کہہ رہا ہے کہ نہ ہم کسی گروپ کو جوائن کرنے والے ہیں، نہ ہماری الائنمنٹ یا ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. ہم صرف ایک آزاد ملک ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا بھی اپنی اکنامک آزادی کی خاطر اب جنگوں کا راستہ چھوڑ دے. یہ جنگیں کس لیے شروع کی ہیں مجھے بتائیے؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں ہر جنگ جو ہے وہ مغرب نے شروع کی ہے، یا پلان کی ہے، یا شروع کی ہے، یا دوسروں سے لڑائی ہے. تو یہ دنیا کا مقدر صرف مغرب نے لکھنا ہے، جنہوں نے تقدیر بھی ہماری لکھنی ہے. تو پہلی دفعہ آپ کو ایک ایسا حکمران ملا ہے جو پاکستان کے حق میں آزادی کے ساتھ فیصلے کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے. شرم آتی ہے اس قسم کا میڈیا بات سنتے ہوئے جو ہر وقت وہی غلامی کی باتیں کرتا ہے. یہ بات کبھی سوچی ہے آپ نے کہ امریکہ میں پہلے آپ کے پروگرام پہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ امریکہ کا جو پہلا صدر تھا جارج واشنگٹن، اس نے 1796 میں یہ کہا تھا کہ جو قومیں اپنے آپ کو بڑی طاقتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں وہ آزاد رہنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں. اور یہ ہمارے حکمرانوں نے کیا، ماضی میں کیا. امریکہ کے مجھے یاد ہے 98 میں جو ہم نے نیوکلیر دھماکے کرنے تھے، اس وقت 95% جو کابینہ کے وزیر تھے وہ اس وقت کے وزیر اعظم کو کہتے تھے میاں صاحب نہ کرنا، مر جاؤں گے. تو یہ تھی سوچ اس وقت کی. اب آپ کی ایک نئی سوچ آ گئی ہے، شکر کریں کہ آپ کا کچھ آزادی. اب شمشاد صاحب اس میں سوال ہے، دیکھیں بات سوچ کی نہیں ہے، بات اصل میں ہمارے کچھ حقائق ہیں، اس حقائق میں کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ظاہر ہے فخر کی بات ہوگی اگر ہم آزاد خارجہ پالیسی بنا لیں، فخر کی بات ہوگی اگر ہم اس طریقے سے سر اٹھا کے عالمی برادری کے اندر اپنا موقف جو ہے وہ بیان کر لیں، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جنرل صاحب اب جو صورتحال ہے، ظاہر ہے امریکہ کا رد عمل آ گیا، اور آج جب جو بائیڈن ایڈریس کریں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ وہ مزید کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں. برطانیہ کا موقف آ گیا، یورپ کا آ گیا رد عمل، نیٹو کا آ گیا، روس جو ہے وہ اپنے موقف کے اوپر قائم ہے اور وہ چل پڑے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ اب اس کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے آپ چونکہ دفاعی اسٹریٹجی کو سمجھتے ہیں، آگے کیا انفولڈ ہوتی ہوئی سچویشن دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے پہلے ایک بات میں آپ سے کر دوں، آپ روس جاتے یا نہ جاتے، امریکہ پاکستان کو، افغانستان کو چین سے لینے نہیں دے گا. وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ فیٹرف میں یا آئی ایم ایف میں کیوں پاکستان کے خلاف ساری دنیا کو بھڑکا کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ؟
वो क्यों पाकिस्तान के खिलाफ हर रोज कोई ना कोई नई चीज बाहर निकल के आ जाती है। तो इसलिए हमें इस बात की अगर हम फिक्र करते रहे तो फिर तो हमारा कोई हशर जो होगा वो अल्लाह ताला रहम करे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जंग इससे आगे नहीं जाएगी। क्यों? अमेरिका अभी इंतहाई जिल्लत आमेज शिकस्त खा के निकला है अफगानिस्तान से। मगरबी दुनिया में जो यूरोप है जहां पे ये जंग हो सकती है, उन्होंने दूसरी जंग अजीम की तबाही देखी हुई है, वो इस जंग के लिए तैयार नहीं है। वो पहले भी अमेरिका के पार्टनर्स बाई फोर्स ही पार्टनर्स थे जिस जंग में भी गए साथ उसके। तीसरा, रूस की जो पोजीशन है बिकॉज ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूरोपियंस, पर्टिकुलरली जर्मनी, दूसरे मुल्क जो हैं सारे इनके, रूस इतना कमजोर मुल्क इस वक्त तो नहीं है। अमेरिका अपने आप को इस वक्त सोल सुपर पावर के जो ख्वाब में से बाहर नहीं निकल सका। रूस ने इस दौरान अपने आप को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड कर लिया है। उससे गोल्ड रिजर्व दुनिया में तीसरे नंबर पे है इस वक्त। ऑयल ऑलरेडी $100 क्रॉस कर गया हुआ है। इसका सारा फायदा उसको होगा। बाइडेन साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि इन सैंक्शन से हमारा भी नुकसान हो रहा है इसका। तो कितनी देर तक यूरोपियन ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे? नंबर 3 जो बात मैं करना चाहता हूँ, पहले भी आपसे करना चाह रहा था, मेरी डायरेक्टली बात हुई है अपने इंतहाई अजीज से जो रशियन सिटीजन है और यूक्रेन में बिजनेस करता है। उसके मुताबिक मगरबी दुनिया ने 2013 में जब वहां पे इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की और जो नई हुकूमत जो आई, जो आजकल जो प्रेसिडेंट है, उसके बाद से वहां पे जिस तरह अभी प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा था, एक न्यू नार्सिसिज्म जन्म ले रहा है जो रूस के खिलाफ यूक्रेन को बाकायदा तैयार किया गया है उसको। तो यूक्रेन कैसे रूस उसको बर्दाश्त कर लेगा, जबकि रूस ने बार बार यूक्रेन को मुतनबे भी किया है, कहा भी है, और रूस का भी इसी के से हक है जिससे अमेरिका का हक है। अमेरिका ने बदहती की बदतरीन मिसाल कायम की है। 90 के बाद जब ये माहिदा हो गया था, ये बात तय हो गई थी कि नेटो से आगे नहीं जाएगा। जब उन्होंने देखा कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद रूस कमजोर चुका हुआ है, तो 5 मुख्तलिफ मरहलों में वो नेटो को रूस के सर पे लेके आगे बैठ गए हैं। उन्होंने अपने मिसाइल रोमानिया, पोलैंड में नस्ब कर दिए हुए हैं। उनकी कोशिश ये है कि ब्लैक सी से भी इसको टोटली ब्लॉक कर दिया जाए। अगर ये ओडेसा वगैरह पे कब्जा कर लेते हैं वो लोग, तो इस हालत में वो रूस से मुतालबा ये कर रहे हैं, मजा का खेजी की आपको बता रहा हूं मैं, रूस से मुतालबा ये कर रहे हैं कि ठीक है हम कहीं कहीं से मिसाइल रिलोकेट कर लेंगे, लेकिन आप रूस के अंदर जो आपने मिसाइल डिप्लॉय किए हुए हैं जिससे अमेरिका को या दूसरी यूरोपियन खतरा, उनको आप रिडिप्लॉय कीजिए। इन हालात में रूस से आप तो करते हैं उनकी बात मान लेगा। पाकिस्तान के मसाइल होंगे, इन मसाइल का मुकाबला हमने आज नहीं कल करना पड़ेगा। क्या हम इन मसाइल को इतना बढ़ा लेना चाहते हैं जब हमारे पास ऑप्शन ही कोई ना हो? ठीक है, मैं आता हूं जनरल साहब। अब शमशाद साहब ये फरमाइएगा कि जो एक इस वक्त आलमी सतह के ऊपर गलगला मचा हुआ है और जो ये इक्तिसादी पाबंदियां और सारा कुछ चल रहा है, आप इस जंग के दायरा कार को बढ़ते हुए देख रहे हैं? आप ये समझते हैं कि अमेरिका जो है वो अमली इक़दामात की तरफ जाएगा या महज वो इसी तरह की गीदड़ बबकियां या दबाव का सिलसिला जो है उसको रखेगा? देखिए, ये जनरल साहब ने जवाब आपके सवाल का दे दिया है। ये जंग जो है ये बेसिकली एक मिलिट्री पॉस्चरिंग है, मैं आपको बता दूं, और ये शुरू मगरब ने खुद की है और रूस अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ये तो बात सिचुएशन फैक्चुअल हुआ है। बाकी मैं आपके उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो पिछले सेगमेंट में आपने किया, फिर मुझे जवाब नहीं देने दिया। आपने बार बार ये कहा कि हम अमेरिका की इमदाद पर और अमेरिका की मिलिट्री सप्लाईज पर इतने डिपेंडेंट हैं, ये है वो है, तो अब हम क्या है ये अफोर्ड कर सकते हैं? आपको क्या जो वो चीज़ याद नहीं कि 50s में हम अमेरिका के इत्तेहादी बने थे, तो हमें अमेरिका ने बहुत कुछ दिया सामान, लेकिन जब जंग हुई, इंडिया ने हम पर हमला किया 65 में या 71 में, हमने वो जंगें खुद अकेले लड़ी। अमेरिका बल्कि हर मौके पर जिस वक्त हम अग्रेशन का शिकार होते थे, वो हमारी मिलिट्री सप्लाईज और उनके स्पेयर पार्ट्स बंद कर देता था सप्लाई करना। लेकिन सर हमने उससे सबक तो नहीं सीखा ना? नहीं, सबक क्यों नहीं सीखा जी? अब सीख के देखिए ना, उन लोगों ने नहीं सीखा जो फायदे उठाते थे अमेरिका से।
جنہوں نے چک شزاد میں فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے نہیں سیکھا. لیکن مقصد میرا کہنے کا ہے یہ موجودہ حکومت ایک آزاد فیصلے کرنے لگی ہے اور اپنی جو تعلقات ہیں ان کو آزاد سطح پر استوار کر رہی ہے. تو آپ آگے دیکھیے کیا ہونے والا ہے. تو باقی رہا یہ پاکستان کا اپنا جو مسئلہ ہے, امریکہ نے کب ہماری سینسٹیوٹیز کا خیال کیا یہ بتائیے. 2006 میں پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش آ کے پاکستان کے صدر کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر اس نے یہ کہا تھا, جب ہم نے شکایت کی کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ نیوکلیر معاہدہ کر لیا, اس نے کہا انڈیا از انڈیا, آپ انڈیا نہیں ہو سکتے. یہ صاف پبلک نے کہا تھا. تو مقصد ایک ہمارے دشمن کے بارے میں ہمیں یہ جتایا جانا کہ آپ انڈیا کے برابر نہیں ہو سکتے, تو ہم نے تو پھر بھی اس کے بعد ہم نے اس کے پارٹنر بن کے افغانستان میں ایک ایسی جنگ لڑی جو ہمیں نہیں لڑنی چاہیے تھی. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ جو افغانستان میں انڈیا کو امریکہ نے بٹھا دیا ہے ہمارے بغل میں لا کر, اور جتنی ہمارے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے, تو یہ سچویشن کیا اس سے مختلف ہے جب کیوبا میں امریکہ نے میزائل ڈالے تھے. تو اس وقت تو امریکہ کو تشویش ہو رہی تھی, جس قسم کی ایک بھیانک جنگ کا سامنا تھا. تو کیا افغانستان میں امریکہ کی وجہ سے انڈیا کا موجود ہونا اس صورتحال کو دوبارہ پیدا نہیں کرتا جس میں ایک اور نیوکلیر جنگ کا خدشہ ہو سکتا ہے, کیونکہ انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیر ہیں. اب جو بھی امریکہ کی کرنے کی وجہ سے انڈیا کو شاید ملتی جائے گی پاکستان کے خلاف, تو دونوں ملکوں کے درمیان ایک نیوکلیر تصادم کا خطرہ بڑھتا جائے گا. مگر امریکہ کو اس بات کا احساس اس وجہ سے نہیں ہے, وہ صرف اپنے مفادات کا خیال کرتا ہے. اس کی گلوبل آؤٹ ریچ جو ہے وہ اتنا ہے, اور خاص طور پہ افغانستان میں شکست کھانے کے بعد تو اور بھی سچویشن ان کے لیے, کیونکہ میرے پاس وقت بڑا محدود رہ گیا ہے. جین صاحب میرے پاس 1 منٹ ہے, اگر آپ اس کو اس میں کنسائز کر سکیں کہ ظاہر ہے کہ روس کے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, اور اب انڈیا امریکہ کا بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور اگر ہمیں تنگ کرنا مقصود ہے تو امریکہ کے لیے انڈیا سے بہتر ذریعہ جو ہے کوئی اور ہو نہیں سکتا. ایسی صورتحال میں جب ہم روس کی طرف بڑھے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے اس کے فوائد مؤثر ہوں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ تبدیلی ہے. نمبر 2, پاکستان آزاد فیصلے کر رہا ہے. نمبر 3, پاکستان کا پرائم منسٹر ان سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر, آپ کا کیا خیال ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے, اس کو لوگوں نے پورا بریف نہیں کیا, اس کے باوجود بھی اگر وہ جا رہا ہے تو وجہ تو ہے نا کوئی. اور نمبر 4, ایسے وقت میں آپ کیا خیال ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی پوزیشن میں ہے؟ بھارت کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں. پاکستان اتنا ناسمجھ ملک نہیں رہا ابھی کہ اس قسم کی حرکات کرے گا. بھارت کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس وقت کسی قسم کی معاذرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہاں, اگر امریکہ بہادر کے کہنے پر اس نے شروع کی تو پھر ختم اس جنگ کو کوئی اور کرے گا. ٹھیک ہے, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب, بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.